अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मेरा पेज सब्सक्राइब कर रखा है, और उन तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो प्लीज़ जल्दी से जाकर बेल आइकॉन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आज जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड की स्टार्ट पर चेक कर लिया होगा कि आज हैज़ल बदर स्पेशल एपिसोड है, तो बस हम अभी वक्त ज़ाया किए बिना एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 146 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। सुबह नाश्ते पर भी बदर ने एक बार भी हैज़ल की तरफ नहीं देखा था। हैज़ल की आंखें भीगने लगीं, वो इसे इग्नोर कर रहा था सारे दिन का। इस वक्त भी सब ही बैठे थे। हैज़ल ने सबको चाय सर्व की थी मगर बदर ने इनकार कर दिया। क्या बात है हिज़ो? अंशा ने उसकी तरफ देखते फ़िक्रमंदी से पूछा तो वह नफ़ी में सर हिलाकर चली गई थी। जबकि अंशा ने बुरहान को देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। उसने आंखों में इशारा किया कि क्या हुआ है। हैज़ल ने कंधे अचकाए कि नहीं पता। दोनों ने चौंकते बदर को देखा तो वो भी पहले से कुछ संजीदा था। दोनों बात की गहराई में पहुंच गए। मतलब दोनों में कोई मसला हुआ था, शायद पढ़ने पे डांटा होगा। सब ही जानते थे कि बदर पढ़ाई के मामले में कितना संजीदा मिजाज रखता था और हैज़ल की लापरवाही से भी सब ही वाकिफ़ थे। आंटी, क्या हम लोग कल गांव घूमने जा सकते हैं? असल में गांव पहली बार आई हूँ, मुझे गांव देखने का शौक़ है और वैसे भी मैं सोच रही हूँ, अंकल ने कहा था हॉस्पिटल का चक्कर लगा लूँ। हाँ बच्चे, क्यों नहीं, ज़रूर, मैं तुम्हारे अंकल से कह देती हूँ। उसके बाद आप चाहो तो छोटी हवेली भी जा सकती हो और नमश अपना आबाई घर भी देख लेगी, उसकी माँ का मायका। ओ ज़बरदस्त, ये सही है, उसे अच्छा भी लगेगा और उसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो मैं शादात से कह देती हूँ, वो तुम सबको ले जाएगा, क्योंकि आज ही बुरहान वापस जा चुका था। उसे कुछ देर पहले ही शहर के लिए निकलना पड़ा था, माँ से इस वादे के साथ कि वो कल आ जाएगा। उसे एक ज़रूरी कॉल आई थी तो उसे मजबूरन जाना पड़ा। वो इस वक्त फिर से उदास हो रही थी। उसके बिना तो उसने प्लान बना लिया क्यों ना गांव का चक्कर लगा आएँ। वैसे भी उसे हॉस्पिटल्स देखना था तो सोचा चली जाती है, साथ गांव भी देख लेगी। ओके, मैं बाकी सबको बता देती हूँ। अच्छा जाओ, उन्हें भी इशा की नमाज़ अदा करनी थी तो उठ गई। हम लोग कल सुबह छोटी हवेली जा रहे हैं। अंशा ने निमिष को देखते कहा तो वो चौंकी। छोटी हवेली? तमकन भी हैरान हुई, जबकि हैज़ल कुछ खोई खोई सी थी, बल्कि खामोश भी, जिस वजह से उसने कोई रद्दो अमल ज़ाहिर न किया। हाँ, मेरी आंटी से बात हुई थी, हम कल सब गांव भी देखेंगे और छोटी हवेली भी। ये हैज़ल कहाँ गुम है? अरहा ने उसे देखते पूछा, जो कहीं गुम थी हैज़ल? उसने पुकारा मगर जवाब नादार। भाई हैज़ल और बदर भाई में नाराज़गी चल रही है। अंशा ने सबके साथ साथ हैज़ल के सर पर भी धमाका किया। लक, आपको कैसे पता? उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। भाई हम भी एक शोहर नामदार रखते हैं। हाँ जी, शोहर भी वो जिन्हें पब्लिक प्लेस का भी ख्याल नहीं रहता। अरहा ने पिछली वाक़यात का हवाला दिया तो अंशा का चेहरा अनारी रंग हो गया। अच्छा बताओ, किस लिए नाराज़ हुए? अरहा ने कहते शरारत से पूछा। ले जी, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? जबकि भाभी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ होगा। जबकि अरहा की बात पर हैज़ल का जो सांस अटका था वो तमकिन की बात पर बहाल हुआ। जज जी, यही बात है। हैज़ल ने ज़ोर से सर असबात में हिलाया। ओहो, अरहा जी भरकर बदमज़ा हुई। यही बात है ना? अंशा ने खोजती नज़रों से देखते पूछा। जी, हैज़ल ने नज़रें चुराते कहा। अंशा ने मुस्कुराहट दबाई। मतलब बात कुछ और थी तो मना लो जाके। अंशा ने मशवरा दिया। वो जानती थी यह नाराज़गी सिर्फ टेस्ट की नाराज़गी नहीं थी। इस वक्त हैज़ल की आंखें पूरी की पूरी खुली। हाँ, इस वक्त ना, ये टेस्ट की ही नाराज़गी है ना? अरहा ने तफशीशी लहजे में पूछा। हाँ कहते साथ अंशा ने आंख मारी। ओहो, अरहा का मैनी हैज़। ओहो, हैज़ल ब्लश करती उठ खड़ी हुई। नमश, क्या हुआ? अरहा ने नमश के जर्द पड़ते चेहरे को देखते कहा। नमश ठीक हो? वो सब पल में इसके सर पर पहुंची थी। हाँ, चक्कर आया बस। तुमने मेडिसिन खाई? नहीं,
نمش کیا کرتی ہو؟ اپنا نہیں تو اس ننھی سی جان کا ہی خیال رکھا کرو۔ انشا نے اس کی نبض چیک کرتے کہا، تمہارا بی پی لو ہے، آئیں بھابھی میں آپ کو روم میں لے چلوں۔ ہاں ہیزل جاؤ، نمش کو روم میں چھوڑ آؤ اور ہاں یاد سے میڈیسن کھلا کے آنا۔ جی بھابھی۔ ہیزل کے قدم رکے تھے نمش کو روم میں چھوڑ کر آتے ہوئے۔ اس کی نظر اوپر جاتے بدر کو دیکھ چکی تھی، اس کے دماغ میں انشا کے الفاظ گھومے، ساتھ ہی مسکراہٹ در آئی لبوں پر۔ روم میں آتے اس نے رجسٹر اور بک لی۔ انشا اور ارحا اپنے اپنے روم میں جا چکی تھیں، جبکہ تمکن سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ بدر کے روم کے دروازے کے سامنے آتے ہیزل کے قدم من بھاری ہو گئے، مگر اس نے ایک دن کی بھی بے روحی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ نو عمری کا پہلا احساس، وہ بھی محرم، اس کے دل کی سرزمین پر ننھی سی کلی نے جنم لیا تھا۔ پہلی بار کسی کے محبت بھرے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ ہلکی سی دستک دینے کے بعد اس نے لاک پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ روم میں خاموشی کا راج تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو احساس ہوا وہ وہاں اکیلی تھی، مطلب بدر روم میں نہیں تھا۔ تبھی بعد سے شاور کی آواز آنے لگی۔ ہیزل صوفے پر بیٹھ گئی، تبھی نظر وہاں پڑی اپنی بک اور نوٹ بک پر گئی۔ اس نے بک کھولی۔ اوہ نو! اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بدر کی ناراضگی میں وہ یہ کل کا ٹیسٹ بھی بھول گئی تھی۔ اللہ اب کیا کروں؟ ہیزل بچی تو پھر سے گئی۔ اسی پل بدر شاور لے کر نکلا تھا۔ ہیزل نے جیسے ہی سر اٹھایا وہ ساکت ہوئی۔ جبکہ بدر اسے اپنے کمرے میں دیکھتے حیران رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت شاور لے کر نکلا تھا، شرٹ لیس، اس کا سینہ۔ ہیزل کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی نیچے کا سفر طے کرتی اس کے سکس پیک ایپس تک جیسے ہی پہنچی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بنا شرٹ کے تھا۔ ہیزل اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی، کتاب، پین سب اس کی گود سے زمین بوس ہو گیا۔ سیاہ ٹراؤزر، ہاتھ میں پکڑا ٹاول جس سے وہ سر خشک کر رہا تھا، جبکہ پانی کی بوندیں ابھی تک اس کے جسم پر شبنم کی طرح چمک رہی تھیں۔ ہیزل کو دیکھتے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی اٹھا رہ گیا۔ اس نے فوراً مڑتے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ بدر کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ ہیزل کا دل دھک دھک کر رہا تھا، مانو پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے جلدی سے یہاں سے جانا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہی آگے بڑھی، مگر سامنے رکھے میز سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے بدر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اچانک کھینچنے پر اس کے منہ سے چیخ برجستہ تھی، شش! بدر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ لڑکی کیوں رخصتی کی تیاری کر رہی ہو؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میرے تو فائدے کا سودا ہے۔ اپنا سوچ لو، بعد میں مت رونے بیٹھ جانا کہ رخصتی اتنی سادگی سے ہو گئی اور اتنی جلدی۔ وہ اس کی نازک سی کمر میں بازو حمائل کرتے، اس کے کان میں مدھم سرگوشی کرتے اسے ساکت کر گیا۔ اس کی قربت، اس کی پناہوں میں قید، اوپر سے اس کی باتیں۔ ہیزل کا تو سانس ہی رک گیا، حلق خشک ہو گیا۔ آپ اس کے نازک لب پھڑپھڑائے کچھ کہنے کی تگ و دو میں، مگر اس کے سینے پر نگاہ پڑتے دوبارہ زبان بے ربط ہو گئی، الفاظ جیسے کھو گئے۔ اسے حواس باختہ دیکھتے بدر نے اس کے چہرے پر ہلکے سے پھونک ماری تو ہیزل نے آنکھیں بند کیں، جبکہ اس کے لرزتے لب کپ کپاتا نرم و نازک سا مرمری خوشبوؤں میں بسا بدن، اس کے پاس سے اٹھتی مسرور کن جیسمین اور سندل کی مہک کے ساتھ ساتھ تازہ کیے شیمپو اور لوشن کی مہک مل کر بدر کے حواس پر چھاتے اس پر سحر طاری کرنے لگی۔ بدر نے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی تو ہیزل کی آنکھیں نہ صرف کھلیں بلکہ چھوٹی ہوئیں۔ یہ کیا تھا؟ وہ سب اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جب وہ مسکرایا اور جھکتے اس کے گال کو چوما، اب کی بار وہ حیا سے پلکیں جھکا گئی، چہرہ سرخ ہوا۔
اس کی دھڑکنوں کا شور بدر بآسانی سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی، تبھی تو صبح کی ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کا معصوم سا پاگل دل اس کی جانب راغب ہو گیا تھا۔ بدر نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے کے گرد بکھرے کچھ آوارہ بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ مم، میں جاؤں؟ نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ دل چاہ ہی نہیں رہا تھا وہ جائے۔ ہیزل کے گال کشمیری سیب کی طرح لال ہو چکے تھے۔ وہ کیسے اسے جانے دیتا؟ یہ منظر اتنا دلکش تھا، اس کا دل کیا وقت یہیں رک جائے۔ اس کا دل بے ایمان ہوتے اسے گستاخی کرنے پر مجبور کرنے لگا تھا۔ اس نے دل کی سنتے ہیزل کے اپنے سینے پر رکھے ہاتھ کو تھاما، جو وہ بے اختیاری میں اس کے سینے پر رکھ گئی تھی، اور جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ کھایا پیا کرو، کمزور سی ہو تم۔ ہیزل کی کلائی کو اس کی کمر پر لے جاتے بدر نے اسے اپنے ایک بازو کی تنگ گرفت میں لیا تھا، جبکہ دوسرے سے اس کے گلے میں جھولتے دوپٹے کو آہستگی سے نکالا تھا اور جھکتے اس کی سراخی دار گردن کو لبوں سے چھوا۔ ہیزل اس کے جھلستے لمس پر تڑپی۔ جتنا تمہارا فگر ہے، کچھ پلوں کی میری قربت برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بدر نے انتہائی بے باکی سے ہیزل کی کمر کے گرد دونوں ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالا تو وہ اس کے قریب تر ہوئی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سرایت کر گئی۔ سرگوشی میں کہتے اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے ہلکے سے دبایا تھا۔ ہیزل اس کی بات کا مطلب سمجھتے اور حرکت پر شرم سے لال انگارہ ہو گئی۔ کان کی لوہوں سے بھانپ سے نکلنے لگی۔ اتنا رومانٹک ہوگا وہ، یہ ہیزل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ انتہائی بے شرم انسان واقع ہوئے ہیں۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، ہیزل شرم سے دہکتا چہرہ موڑتے بولی، جبکہ اس کی بات پر بدر کا قہقہ خاموشی میں گونج اٹھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہیزل نے فوراً مڑتے اپنی نازک ہتھیلی کو اس کے لبوں پر رکھا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اس کے روم میں تھی، اگر کوئی جان جاتا تو؟ ہیزل کی سوچتے روح کانپ اٹھی۔ ابھی تم نے بے شرمی دیکھی کہاں ہے ڈیئر؟ بدر ہوں جانم، مجھے یقین نہیں آتا آپ وہ ہی سردار بدر اعتزاز شاہ ہیں۔ غصیلے ناک چڑھے پڑھاکو سے بدر لاہ وہ کچھ اور روانگی میں کہہ جاتی اس سے پہلے بدر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی کیوں ہر بار مجھے ہارٹ اٹیک دینے والا کام کر جاتی ہو؟ اللہ نہ کرے، ہیزل کے دل نے فوراً کہا، جبکہ لبوں پر بدر کا ہاتھ جمع تھا۔ اپنی حرکت پر اس نے خود دل میں استغفار کیا اور خود پر لعنت بھیجی۔ کیا کہنے والی تھی وہ؟ مم، مجھے جانا ہے، وہ کمرے میں پھیلتی مینی ہیز خاموشی سے نظریں چراتی بولی۔ نہیں، بدر نے انکار دوبارہ کیا۔ اس کی آواز بہکنے لگی تھی، افسون طاری ہونے لگا۔ مم، مجھے جانا ہے۔ اب کی بار ہیزل کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ اس کی تیز کولنگ میں بھی اس کے ماتھے پر ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے تھے۔ بدر بھی سنبھلا تھا۔ جاؤ، اور کوشش کرنا رخصتی تک یہاں مت آؤ، بدر نے مدھم مگر بھاری آواز میں کہتے اسے وارن کیا تھا، ساتھ ہی پیچھے ہٹ گیا۔ جبکہ ہیزل کا رکا سانس بحال ہوا تھا، وہ بنا بدر کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگی اور اپنے روم میں جا کر ہی سانس لیا۔ یہ کیا تھا؟ اس کا دل 100 نہیں 1000 لاکھ کی اسپیڈ میں دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی گردن، گال پر بدر کی مونچھوں کی چبھن اور گدگدی بھرا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے تکیے کو باہوں میں دبوچے چہرہ چھپا گئی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر جم گیا تھا۔ اس کی غربت میں وہ اپنی سدھ بدھ کھونے لگتی تھی، اپنا آپ یاد ہی نہ رہتا۔ اس کے کان میں کی گئی سرگوشیاں، اس کے گرم دہکتی سانسوں کی حدت اسے ابھی تک کان پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے نہ صرف چہرے بلکہ پورے جسم سے آگ سی لپٹ نکل رہی تھی۔ شرم و حیا سے خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کسی سے کیا خاک ملاتی؟
لبوں پر شرمیلی مسکان ٹھہر گئی تھی۔ اب اس کی تمام سوچوں کا محور صرف اور صرف بدر کی ذات تھی۔ اسی کو سوچتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ آپ چلیں گی ہمارے ساتھ؟ انجشا جیسے ہی ہال میں آئی وہاں بیٹھی رملہ کو دیکھتے پوچھا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں گاؤں گھومنے کا، اپنی چہیتی کو لے جاؤ سب۔ اس نے بنا فون سے سر اٹھائے جس انداز میں کہا، انجشا کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ نسا اور نور کو بھی اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ نہیں جانا تھا تو کسی اور بہانے سے انکار کرتی یا معذرت کر لیتی کہ نہیں جا سکتی۔ ایسی کیا تک بنتی تھی انکار بھی؟ نسا نے انجشا کے سنجیدہ ہوتے تاثرات دیکھے۔ رملہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ نسا ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ کیوں، کیا غلط کہا میں نے تائی سائیں؟ وہ الٹا شرمندہ ہونے کے بجائے بے شرمی سے بولی۔ لے آ گئی آپ کی لاڈلی۔ وہ نفرت بھری نگاہ نمش پر ڈالتی بولی، جو ابھی انہا کے ساتھ اوپر سے آ رہی تھی۔ اس کے لہجے کی بدتمیزی سبھی نے نوٹ کی تھی۔ نسا نے تعصب سے اسے دیکھا اور شروع سے منہ پھٹ تھی، مگر وہ ہمیشہ مروت میں اسے کچھ نہ کہتی۔ اوپر سے جو رشتہ بن گیا تھا ان کے درمیان، اگر وہ اسے ٹوکتی یا ڈانٹتی تو پھر ہوتا ساس بہو پر ظلم کرتی ہے، اس لیے ہمیشہ خاموش رہتی، ورنہ اس کی بد زبانی سے وہ اچھے سے واقف تھیں۔ نمش بھی رملہ کی بات سن چکی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا۔ شہزاد سائیں پوچھ رہے ہیں سب تیار ہیں تو آ جائیں۔ ملازمہ نے شہزاد کا پیغام ان تک پہنچایا۔ چلیں؟ انشا نے نمش سے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ جبکہ شہزاد کا نام سنتے رملہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے پاؤں پٹیک کر چلی گئی۔ وہ سب باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ شہزاد گاڑی سے ٹیک لگائے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھ سیدھا ہوا۔ نمش، تم شہزاد بھائی کے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ پیچھے ارحا کی بات پر اس نے انکار کیا۔ جانو، میں آپ کے احساسات جذبات سمجھتی ہوں، مگر یہاں ملازمین ہیں جو باتیں کرتے ہیں۔ اس نے اسے سمجھایا تو نمش نے بے بس نگاہ ارحا پر ڈالی تو اس نے اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آگے بیٹھ گئی، جبکہ پیچھے انجشا، ارحا، ہیزل، تمکن بیٹھ گئیں۔ جبکہ دل ہونے کے باوجود بھی رمیشا نہ جا سکی۔ وہ ماں اور بہن کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، حالانکہ وہ سب پہلی بار چھوٹی حویلی جا رہی تھیں۔ دیکھنے کا تجسس تو اسے بھی تھا، مگر خاموش رہی۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئی۔ قریب 10 منٹ کے بعد وہ تمام چھوٹی حویلی میں موجود تھیں۔ حویلی کا وسیع العرض لان، اس میں سرسبز درخت اور پودے اس بات کی گواہ تھے کہ اس حویلی کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جاتا تھا جتنا بڑی حویلی کا۔ نمش کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ گاڑی سے اترتے حویلی کی کھڑی شان سے عمارت کو دیکھنے لگی جہاں اس کی ماں کا بچپن گزرا، جہاں اس کی ماں کی جوانی گزری۔ اس کی یادیں تھیں بسی اس حویلی میں۔ ان سب کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ حویلی بہت خوبصورت تھی۔ سبھی کی نظروں میں ستائش اتری اسے دیکھتے، جبکہ نمش کے جذبات الگ تھے سب سے۔ وہ ایک ایک جگہ کو ہاتھ لگاتے چھو رہی تھی جو بیان سے باہر تھے۔ کچھ چیزیں صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، جیسے ہر چیز پر اپنی ماں کا لمس ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایک اندیکھا احساس اسے چھو کر گزرا تھا۔ میری ماما کا کمرہ کون سا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شہزاد سے پوچھا، کیونکہ وہ دونوں ہی اس وقت وہاں پر موجود تھے، جبکہ باقی سب پیچھے رہ گئی تھیں۔ جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آؤ، وہ کہتے آگے بڑھا اور سیڑھیوں کے سامنے رکا، جبکہ انجشا اور ارحا چلتے ہوئے دوسری طرف نکل گئی تھیں۔ ہیزل اور تمکن بھی پیچھے تھیں۔ دھیان سے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی جب بے دہانی میں اس کا پاؤں پھسلا، مگر اس کے پیچھے آتے شہزاد نے اسے سنبھالا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ دور ہوئی اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ شہزاد نے ایک
بند دروازے کو کھولا جو لاک نہیں تھا مگر دروازہ بند ضرور تھا۔ اندر مکمل اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کھڑکیوں کے آگے پردے برابر ہونے کی وجہ سے بند کمرے کی اپنی محسوس مہک نمش کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ویسے بھی ہر 3 سے 4 روز کے بعد کمرہ کیا پوری حویلی کے تمام کمروں کو کھولا جاتا، ان کی صفائی کی جاتی تاکہ ان میں تازہ ہوا داخل ہو جس سے کمروں کے بند رہنے کی بو ان سے نکل جائے۔ گل تم بھی ساتھ چلی جاتی، ماہا کے ساتھ تمہاری بھی تو بے پناہ یادیں بستی ہیں۔ وہاں تم ساتھ ہوتی تو نمش کو ایک ایک چیز کا بتاتی ضرور جاتی۔ بھابھی سائیں، مگر میں جان بوجھ کر نہیں گئی۔ نمش کو اور افسردہ نہیں کرنا تھا۔ اگر میں جاتی تو یقیناً بہت ساری پرانی باتیں ہوتی جس سے نمش کو تکلیف ہوتی۔ وہ پہلے ہی دیکھا ہے کتنی کمزور ہو چکی ہے اور اس کی حالت نہیں اتنی پریشان ہونے والی۔ ارحا اسے اسی لیے لے کر گئی ہے تاکہ اس کا دماغ فریش ہو جائے، کچھ باہر کی تازہ آب و ہوا ملے۔ ان کا گاؤں دیکھنے کا مقصد بھی نمش ہی تھی، وہ اسے باہر لے کر جانا چاہتی تھی۔ باقی شہادات موجود ہے ساتھ، وہ اسے حویلی دکھا لے گا۔ نسا بیگم مسکرائی، انہیں ارحا اور انشا کی سمجھداری پسند آئی تھی۔ پھر بھی سالوں سے کمرے بند اور خالی تھے، کسی انسان کا وہاں بسیرا نہ تھا، خالی ویران تھے سالوں سے۔ شہادات نے جیسے ہی لائٹ آن کی کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ سامنے بیڈ تھا لکڑ کا، اس کا ڈیزائن بے شک پرانا تھا، بڑے پایوں والا، مگر لکڑ آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ نمش کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس کی ماں کی وہاں یادیں بستی تھیں، اس کی ماں نے وہاں پر ایک عمر گزاری تھی، وہ اپنی ماں کی ممتا سے محروم رہی تھی۔ تیمور شاہ نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر چاہ کر بھی اس کی یہ محرومی ختم نہ کر پائے تھے۔ اپنی بے شمار دولت سے بھی وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو چھوتے الماری کی طرف بڑھی۔ اس کا پٹ کھولا تو حیران ہوئی، سامنے کچھ کپڑے پلاسٹک کے بیگز میں پیک پڑے تھے۔ کیا یہ میری ماما کے ہیں؟ ہاں، اس نے بنا مڑے شہادات سے پوچھا۔ ماہا کی بہت ساری چیزیں تیمور کے پاس بھی موجود تھیں جو بچپن سے نمش کے پاس تھیں، مگر یہاں موجود ہوں گی اس نے سوچا نہ تھا۔ نمش نے ایک پیکٹ اٹھاتے اسے کھولا اور پھر کپڑے نکالتے انہیں سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے آنسو ہچکیوں میں بدل گئے تو شہادات بکھلا گیا۔ نمش شہادات نے پیچھے سے ہوتے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے اسے تسلی دی، جبکہ اس کے آنسو پھر بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے اس دوپٹے سے اپنی ماں کی خوشبو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بھی شاید چھوٹی حویلی کا مردان خانہ تھا۔ ارحا چلتے چلتے ادھر آ گئی اور چونکتے رکی تھی اس بڑی سی دیوار گیر تصویر کے آگے۔ یہ کون تھا؟ وہ چونکتے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ یہ یشمل چچا سائیں ہیں۔ یشمل کی تصویر ان کی حویلی میں بھی موجود تھی جو ہیزل دیکھ چکی تھی پہلے۔ اب کہاں ہیں یہ؟ ان کی بہت سال پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ اوہ سو سیڈ، اس نے دکھ سے کہا، جبکہ نظریں ابھی تک سامنے تصویر پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ کہیں تو دیکھا تھا یہ چہرہ، مگر کہاں؟ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی، مگر پھر بھی بہت کوشش کے باوجود بھی یہ چہرہ اسے یاد نہ آ سکا۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے ہیزل سے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کیا یہ شادی شدہ تھے؟ اس نے آگے سوال بڑھایا۔ جی یہ شادی شدہ تھے اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، مگر افسوس تو یہ ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹی بھی ساتھ ہی وفات پا گئیں۔ ہیزل دکھ سے اسے آگے بتانے لگی اور پھر وہ باتیں کرتی باہر آ گئیں۔ انشا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، اس طرف گئی تھیں شاید، تمکن نے کہا تو ارحا نے سر ہلایا اور اس کے پیچھے گئی، مگر تبھی اس کی کال آنے لگی تھی۔ تمکن جاؤ انشا کو دیکھو کہاں ہے۔ جی بھابھی سائیں، جبکہ خود وہ فون لیے باہر آ گئی۔ آواز نہیں آ رہی تھی صاف۔ انشا چلتے چلتے اس بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی جس میں
نیم اندھیرا تھا، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ پتہ نہیں سوئچ کہاں ہے، اس نے اندھیرے میں آنکھیں بڑی کرتے خود سے کہا، اور جس ونڈو کے آگے سے پردہ کچھ پیچھے ہوا تھا اور روشنی کی ہلکی سی لکیر وہاں سے داخل ہو رہی تھی، وہ اس کے قریب آئی اور پردے کو پیچھے کر دیا۔ اب ایک دم سے کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ مڑی اور سوئچ کو دیکھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ اب کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ مڑی تو ٹھٹک کر رکی۔ پیچھے دیوار پر جس شخص کی تصویر آویزاں تھی وہ اس کی ساری توجہ اپنی جانب متبادل کروا گیا۔ وہ چلتی ہوئی تصویر کے قریب آئی۔ اس کے قدم خود بخود ہی اس تصویر کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے تصویر کو چھوا تو وہ مستغرق کسی کیفیت میں تھی۔ وہ شخص جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ غور سے اس تصویر کو دیکھتی گئی کافی دیر، اور پھر اس نے وہاں باقی تصویروں کو دیکھا۔ اب کی بار وہ نہ صرف چونکی تھی بلکہ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھلی پوری طرح۔ وہ کسی اور کی نہیں، گل ابر کی تصویر تھی، جہاں وہ شخص اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ بلکہ ایک نہیں، بہت ساری تصویریں تھیں اس کی۔ تو کیا گل ابر ان کی بیوی یا محبوبہ تھی؟ وہ حیران رہ گئی۔ مگر پھر دوسری لڑکی کون تھی؟ اس نے دوسری لڑکی کو دیکھا۔ اس کے ساتھ بھی وہ شخص کھڑا تھا، مگر اب کی بار اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا، شاید بیٹی تھی۔ اس نے کپڑوں سے اندازہ لگایا۔ اس نے دیوار کے ساتھ رکھے ٹیبل سے تصویر اٹھائی اور دیکھنے لگی۔ بچی کا چہرہ زیادہ صاف نہیں تھا کیونکہ اس کے منہ پر میلٹ ہوا چاکلیٹ لگا ہوا تھا۔ اس کے واضح ہوتے دو دانت۔ انشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آنکھیں اسی شخص کے جیسی تھیں، کانچ سی سبز، جیسی کہ انشا کی اپنی بھی تھیں۔ انشا نے بلا ارادہ ہی ٹیبل کا ڈرار کھولا۔ وہاں اندر مٹی کی ایک رزم تک نہ تھی۔ بہت ساری کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ایک سیاہ کلر کی ڈائری پر پڑی۔ تو اس نے کتاب رکھتے اسے اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے جیسے ہی اسے کھولا تو پہلے صفحہ پر نگاہ پڑتے وہ حیران ہوئی۔ ایک بار پھر گل ابر کی تصویر اس کے سامنے تھی، جو ڈائری کے پہلے ورق پر اچھے سے اٹیچ کی گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ مگر یہ کون سی زبان تھی؟ اس نے الفاظ پڑھے۔ وہ الفاظ تو نہ سمجھ سکی مگر نیچے لکھے نام کو پڑھا، جہاں لکھا ہوا تھا یشمل شاہ۔ اس نے نام پر سر اٹھاتے اس شخص کو دیکھا۔ تبھی اسے قدموں کی آواز سنائی دی جو قریب آ رہی تھی، تو ڈائری کو بند کیا۔ وہ واپس رکھتی مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ ڈائری زیادہ بڑی نہیں تھی، اس کے درمیانے سائز کے بیگ میں آرام سے آ گئی۔ ارے انشا بھابی، آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک تو میں خود یہاں پہلی بار آئی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارہا کہاں کون سی چیز ہے؟ دو تین بار تو ایک ہی جگہ سے گزر گئی۔ یہ کون ہے؟ تمکن انشا کی بات پر اس نے دیکھا اور اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ یہ یشمل چچا سائیں ہیں اور یہ ان کی وائف اور بیٹی۔ جبکہ تمکن کہتے کہتے رکی، گل ابر کی تصویر دیکھتے چونکی اور پھر انشا کو دیکھا۔ تو کیا گل ابر پھپھو کی ان سے منگنی ہوئی تھی؟ اس نے خود کلامی سے کہا۔ ہاں شاید، یہ نمش بھابی کے ماموں ہیں۔ اوہ! انشا نے ایک بار پھر اس شخص کو دیکھا۔ خیر چلیں، لیٹ ہو رہے ہیں، آپ نے ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ ہاں، وہ سر ہلاتی بولی، اسے تو بھول ہی گیا تھا انہیں ہاسپٹل جانا تھا۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو آپ سب ایپیسوڈ کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریے گا۔ اس سے مجھے اتنا پتہ چلے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی اور کس حد تک آپ کو ناول میں ابھی بھی دلچسپی ہے۔ باقی چینل کو
اگر چاہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔